बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। मेरे साथ बराजमान हैं जनाब खावर घुमन साहब, जनाब हसन अयूब खान साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब। मगर कब होंगे मुज़ाकरात, आज होंगे, कल होंगे, कब अमेरिकन आएंगे, कब ईरानियंस आएंगे, ये सारी चीज़ें तो अभी डिस्कस होंगी। लेकिन इससे हट के जो इस अगर मगर की सिचुएशन में और ख़ास तौर पर जो शराइत रखी गई हैं उसके पस मंज़र में जो ग्लोबल सिक्योरिटी है, ख़ास तौर पर फूड सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, तो उसको जो दरपेश खतरात हैं उनका सिलसिला जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से शुरू हुआ था और शुरू होकर बाबल मंदब तक पहुंचा था, वहां से अब स्ट्रेट ऑफ मलाका तक जा पहुंचा है। कैसे, ये प्रोग्राम में आगे जाके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें अगर हम बात करें कि कौन सा मुल्क जिसकी एनर्जी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा मुतासर होने का अंदेशा है अगर गिवन द सर्कमस्टेंसेस, तो वो चाइना हो सकता है, क्योंकि चाइना इंपोर्ट्स पे बड़ा रिलाय करता है। और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ईरान के जरिए उसकी काफी एक इंपोर्ट्स होती थी, तो स्ट्रेट ऑफ मलाका से भी उसकी इंपोर्ट्स तकरीबन 70 से 80% सिर्फ तेल की होती थी। तो ये एक अपना एक मसला है। फिर अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात करें तो उसकी बंदिश के हवाले से दोनों मुल्क दावे कर रहे हैं। ईरान कहता है कि सारा इसकी जो एक बंदिश है वो हमारे इख्तियार में है। अमेरिका कहता है कि सारी इसकी बंदिश हमारे इख्तियार में है। और उसकी वजह क्या है कि अगर आप इसको जरा समझने की कोशिश करें तो बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर की साइड पे सारा कंट्रोल, यानी कि जो भी मुल्क वहां से कोई भी चीज गुजारना चाहेंगे तो वो ईरान की मर्जी के बगैर नहीं गुजार सकते, क्योंकि वैसे तो उनकी बहरिया को जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि 159 जहाज उनके हमने पानियों की गहराइयों में पहुंचा दिए हैं और समंदर की तह में पहुंचा दिए हैं, लेकिन पासदारान इनकलाब की जो नेवी है या उनकी जो बोट्स हैं या उनकी जो ड्रोन्स हैं वो अपनी जगह कायम है, और उनके साथ साथ जो अलग से उनका मिसाइल सिस्टम है वो अपनी जगह नस्ब है, तो वो उनका अपना कंट्रोल है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि बाहर की साइड पर नेवल ब्लॉकेड है वो अमेरिकन की जानिब से किया गया है। और अभी ये मुज़ाकरात आज होंगे, कल होंगे, कभी जुमे की तारीख दी गई, कभी कोई और तारीख दी जाती है, कभी कहते हैं कि जी तारीख नहीं देनी। लेकिन वहां से एक और एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज बुश वो अभी मुसाफत पे है और वो तकरीबन 4 से 5 दिन में कहा जा रहा है कि वो यहां पर इस इलाके में गल्फ ममान में पहुंच जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखें कि ये अगर बंदिश आज खुल भी जाती है तो आलमी मईशत को जो दरपेश चैलेंजेस हैं वो खत्म होने वाले नहीं हैं। जो सरबराह इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के उनकी जानिब से क्या स्टेटमेंट दिया गया है इस पस मंजर में मैं चाहूंगा सुनें। We are facing the biggest energy security threat in the history. We lost 13 million barrels per day of oil. Major disruptions in vital commodities such as fertilizers, such as petrochemicals, such as helium, such as sulfur, which will have significant impact on the supply chains around the world that the world will discover in the next weeks, months to come. Put all of them together, we are indeed facing the largest energy crisis in the history now. We are facing the largest energy crisis in the history now. और ये अभी की बात है, और अभी ना खुला तो फिर कब होगा। बरादरम खावर घुमन कल ही बड़ी खूबसूरती से हमें एक्सप्लेन कर रहे थे और मैं सवाल उन्हीं की जानिब थ्रो करूंगा कि कल ही आप बता रहे थे कि किस तरीके से हीलियम की एक जो ज़रूरत होती है वो भी मुतासर हुई है, वो भी अब दस्तयाब नहीं होगी। सल्फर के हवाले से भी एनर्जी एजेंसी के जो सरबराह हैं वो कह रहे हैं। फिर उसके साथ फर्टिलाइजर, फिर ऑयल एंड गैस, तो अपनी जगह एक मसाइल मौजूद हैं। तो ये अगर हम इस बाबत बात करें डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो अभी के स्टेटमेंट्स हैं उससे हट के, इट्स ए ग्रेव डेंजर। और मेरे ख्याल में आपको नहीं लगता कि दुनिया की सबसे बड़ी जो ताकत है अभी एग्जिस्टिंग, उसके सरबराह को इस चीज का अंदाजा नहीं है? बहुत शुक्रिया। आपने हुर्मुज़ पे जाने से पहले जो जाहिर है आपको याद होगा इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैंने ये कहा था, जब आपने एक दिन कहा था कि ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर कुछ सड़कें बंद हैं, कुछ लोगों को तकलीफ भी पेश हो रही है। एक दिन आप फंस गए, कुछ 4-6 घंटे आप भी एक सड़क के ऊपर फंस गए। तो मेरा ये कहना यही था कि एक बड़ा हम काम अपने जिम्मे लिया हुआ है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत मुश्किलात अगर हमें उनका सामना है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अब ये मामला काफी खराब होते जा रहे हैं। गल वध गई है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो सब्जी मंडी के अंदर सब्जी नहीं आ रही, दाना मंडी के अंदर दाना नहीं आ रहा, हॉस्पिटल्स के अंदर जो मसाइल हैं, बाकी जो बाहर से एनर्जी आनी है। कल अटक रिफाइनरी की खबरें चल रही थी कि उनकी रिफाइनरी के अंदर जो उनको ऑयल चाहिए था वो उनकी बंद पड़ी थी, वो मेरा आना शुरू हो गया थोड़ा बहुत। सो अलग रही है जो 36 घंटे की डेडलाइन
ہر روز جو صدر ٹرمپ اٹھتے ہیں تو دے دیتے ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے، کوئی معاملات آگے بڑھیں. دعا ہے، ریکویسٹ ہے دونوں فری کین کے ساتھ اس معاملے کو آگے بڑھائیں. واپس آپ کے سوال کے اوپر دیکھیں، 27 فروری کو جب یہ جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، 28 فروری کو حملہ شروع ہوا تھا. اس دن 27 فروری جب چیزیں نارمل تھی، ہر روز 136 روزانہ شپس جو ہیں ہرمز سے گزر رہے تھے، یا جس کے اوپر کروڈ آئل، خاص طور پر تیل کے جو جہاز تھے ان کا بتایا جاتا ہے، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر 20 ملین بیرل جو ہے تیل اس گزرگاہ سے مختلف منزلوں کی طرف جاتا تھا. تو آپ اندازہ کریں نا کب کتنے دن ہو گئے. وہ ساری کی ساری جو بندش ہے اس کا اثر مطلب اس خطے کے اندر خاص طور پر ہر کوئی ایسا سیکٹر نہیں جس کے اوپر نہیں پڑ رہا. میں آج پڑھ رہا تھا کہ ویتنام کی طرف جائیں تو ان کی جو فصل کھڑی ہے اس کے لیے تیل نہیں ہے تاکہ اس کو کوئی مشینیں اندر ہارویسٹنگ نہیں کریں. انڈونیشیا وہاں سے پیدا ہوتا ہے کاپر اور نکل، اور ان کی جو مائنز ہیں، کیونکہ کاپر اور نکل کو نکالنے کے لیے آپ کو ایکسیسو ہیٹ چاہیے، جنریٹ کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے آپ کو سلفر چاہیے، اس کے لیے آپ کو نیچرل گیس چاہیے. ان کے پاس وہ معاملہ نہیں پہنچ رہا تو وہاں پہ مائنز بند پڑی ہوئی ہیں. فرٹیلائزر بڑا سیریس جو ہے فوڈ سیکورٹی کرائسس انڈیا کے اندر، برازیل کے اندر، وہ آلریڈی ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہوئے. امریکہ میں بھی اس حوالے سے اب ساری دنیا، ابھی آپ نے اسٹیٹمنٹ بھی سنائی، ساری دنیا بہت زیادہ پریشان ہے، کیونکہ اگر مزید یہ معاملہ 2-3 ہفتے کھنچتا ہے، آگے بڑھتا ہے، تو یہ کرائسس اتنا گمبھیر ہو جائے گا. ابھی تو پھر بات ہو رہی نا کہ 6 مہینے سال لگ جائے گا دوبارہ نارمل اس کو ہونے میں. اگر یہ مزید ہو گیا تو پھر کتنا ٹائم لگے گا، nobody knows. So we are already in such a situation. وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی جنگ عظیم معاشی سطح کے اوپر تو میرے خیال میں ہو گئی ہے، سیکنڈ فیز کے اندر جا چکی ہوئی ہے، اور اس کو ریورس کرنا ہے تو ظاہر ہے 2 فری کین ہے، ایران اور امریکہ. ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اس پروگرام کے توسط سے ہم دونوں فری کین کو جو ہے ریکویسٹ کریں، لیکن کسی بھی سطح کے اوپر ان کو اگر میسج پہنچ سکتا ہے کہ اگر یہاں پہ ان کی ایمبیسیز پہنچا سکتی ہیں واپس، تو حالات کافی خراب ہیں. ان کو میرے خیال میں کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا اس حوالے. تو چوئی صاحب یہ مجھے بتائیں نا، میرا سوال گمن صاحب سے بھی یہی تھا کہ ہمیں یہاں پر بیٹھ کے، مجھے حسن ایوب کو، خاور گمن صاحب کو، اور آپ کو بھی ایم شور کے ادراک ہے کہ کتنا گریو ڈینجر میں ہے عالمی معیشت بھی، انرجی سیکیورٹی بھی، اور سارے رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں کہ بھائی ختم کریں. تو جو واحد سپر پاور ہے اس وقت اور جس کے سربراہ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، ان کو ادراک نہیں ہے اس بات کا؟ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا، ان کا تو یہ نظر آتا ہے کہ ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں. جس چیز کے وہ آپ کنونس ہوں اس کے اوپر چڑھ دوڑتے. وہاں کبھی وہ ان کی امیگریشن پالیسی دیکھ لیں، کبھی ہمسایوں ممالک کا دیکھ لیں، کبھی کینیڈا کو امریکہ کا حصہ بنانے، یعنی کوئی ان کی باتیں اگر آپ جب سے وہ پاور میں آئے ہیں، جو ان کے بیانات اور ان کے دعوے اور جو ان کے اہداف ہیں، ان کی لسٹ بنائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہیں یا کوئی شیخ چلی جو ہے وہ دنیا کے اوپر حکمران ہو گئے. ابھی بھی ایک ہی راستہ ہے، ایران کے ساتھ بیٹھ کے باعزت معاملہ کیا جائے، جو کہ پاکستان اور پاکستان کی مسلح افواج کی لیڈرشپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو نہ جنگ سے پہلے کچھ حاصل ہوا ہے نہ اب ہونا ہے. اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو یعنی جہاں تک مذاکرات پہنچے تھے 21 گھنٹے کی بات چیت کے ذریعے، وہاں سے ہی آگے لے کے جائیں اور ان کو کنکلوڈ کریں اور پھر عمل کریں نیک نیتی سے. اور یہ نہیں ہے کہ آج معاہدہ ہو گیا ہے، آج بیانات ہو گئے ہیں، 2 دن بعد پھر مارا ماری شروع ہو جائے. ابھی آج ہی آئی ہے کوئی انہوں نے کہ ایران نے انڈیا کے پہلے بھی 2 جہاز ان کے، اور ایک اور آج اس کی بھی اطلاع آئی ہے، اور کئی اوروں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے. امریکہ یعنی آپ اگر یہ کہیں کہ دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس، تو یہ کوئی سمجھ لگتی ہے کہ خام خواہ ہی ساری دنیا میں ایک اکنامک کرائسس جو ہے اس کو پرولونگ کیا جائے، اس کو آگے بڑھایا جائے، تاکہ سارے ساری ضرورت پی جائے کہ اشفاق ستی صاحب نے اگر آج سوٹ نہ پایا تو پھر یعنی اتنے تو گزر مچ جائے گا. تو یعنی ساری دنیا جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کے پاؤں میں گر جائے، سب سے پہلے ایران گر جائے،
اس کے بعد یورپ بھی گر جائے, مڈل ایسٹ والے بھی, تو پھر گلیاں ہو جائیں سنجیاں وچ ٹرمپ یار پھرے. دس از واٹ ہی وانٹس. ہاں اب آپ مجھے اصل چیز بتائیں کہ آیا مذاکرات کی طرف کوئی پیش رفت ہوئی ہے سنس وی لاسٹ اسپوک؟ وہ حسن ایوب صاحب سے ہم پوچھتے ہیں, لیکن وہ بات وہی ہے کہ ریئلائزیشن ہر کسی کو ہو جانی ہے, لیکن از دیر اے میتھڈ ان دیٹ میڈنس کہ ایک جانب آپ اتنا پریشر کریں کہ ساری طرف سے بلاکٹ بند کر دیں, اور دوسری طرف سے پھر آپ یہ دیکھیں کہ مجبور کریں کہ آپ نے بلاکٹ کر دیا ہے, کوئی ان کا جہاز آ نہ سکے, جا نہ سکے, اندر بھی کرائسس پیدا ہو جائیں, اور پھر ہو بلنکس فرسٹ. ڈو یو تھنک کہ دیٹس دا فارمولا؟ نہیں, یہ بیسکلی پوزیشننگ کر رہے ہیں تاکہ اگر نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر بیٹھیں گے تو اس سے پہلے ان کے پاس بارگیننگ کے لیے کچھ مواد ہو. اچھا, ایران بھی اور امریکہ بھی, دونوں کو اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو کچھ نہ کچھ شو کرنا ہے, اپنی فتح دکھانی ہے, یا اپنا جو ہے وہ پوزیشن بتانی ہے کہ جی ہم اتنے طاقتور تھے, ہم نے یہ بند کیا ہوا تھا, اور مذاکرات میں بیٹھے ہیں تو پھر ہم نے یہ کیا ہے. تو بیسکلی اب مجھے نہیں لگتا کہ دونوں اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹیں گے اس وقت. کوئی ایسا فارمولا آ جائے جس میں یعنی امریکہ کا نیول بلاکٹ ریموو کیے بغیر امریکہ کے مذاکرات کے اندر بیٹھ جائے, اور سوری معاف کیجیے ایران بیٹھ جائے, اور جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز کھولے بغیر جو ہے امریکہ بیٹھ جائے, یعنی ایران کی طرف سے جو انہوں نے 300 کلومیٹر اپنا جو رکھی ہوئی رینج رکھی ہوئی ہے. اب یہ جو سچویشن بنی ہوئی ہے, دونوں کی پرائڈ بھی ہے, انہوں نے ماننا بھی نہیں ہے, لیکن سفر کون کر رہا ہے یہ لیکن اگر وہ دونوں بیٹھ جاتے, مثال کے طور پر انہوں نے اپنا نیول بلاکٹ کیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نے بھی اپنا بلاکٹ قائم رکھنا ہے, اسی سچویشن میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں آمنے سامنے, تو پھر دونوں سی بی ایم کے طور پر کھول بھی سکتے ہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, اعلان وہاں کر دیتے. اس کے لیے تو شرط ہے نا مذاکرات کی میز پر آنا, لیکن دونوں نے پوزیشن لی ہوئی ہے نا. اب تو وہ پوزیشن لے چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو اسمال بوٹس ہیں جو پریزیڈنٹ ہے وہ کہتے ہیں ان کو ٹارگٹ کریں گے. ہم نے جس طرح 159 ان کے بحری جہاز گرائے ہیں, سمندر برد کیے ہیں, اسی طریقے سے ہم ان کی جو فاسٹ چھوٹی بوٹس ہیں ہم ان کو بھی کریں گے. لیکن اب یہ بات سمجھیں کہ جو کووڈ-19 کے بعد دنیا کو ایک چیلنج تھا, اس میں تو خیر جو پیٹرولیم کی پرائسز تو زمین پر آ گئی تھیں, لیکن باقی جو کھانے پینے کی اشیاء یا دیگر چیزیں بڑی مشکلات سے جو ہے دنیا دوچار ہو چکی تھی. تو لگتا ایسے ہی ہے کہ 6 مہینے بعد یا 3 مہینے بعد اگر یہ معاملات جو کہ دور رہے تو کووڈ سے زیادہ مشکل چیلنج دنیا کو درپیش ہو جائے گا. اور یہ بیسکلی کووڈ کے اندر تو چیزیں تو موجود تھیں, لوگوں کی آمد و رفت یا یہ خوف تھا. اب یہ ہوگا کہ روٹی کے لیے لوگ لڑیں گے. آگے تو جو سچویشن بننی ہے وہ تو آٹا, روٹی, گندم, سبزیاں, یہ چیزیں ظاہری بات ہے کہ افیکٹ ہوگا, یعنی ایگریکلچر کے برے طریقے سے اس کا امپیکٹ آئے گا. تو پھر یہ بہت سے ایسے ممالک ہیں لائک یو اے ای وغیرہ جو اپنا تو کوئی ان کی پروڈکشن ہے ہی نہیں, ایسے وہ تو ساری چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, امپورٹ پہ دیتے ہیں. اب کتنی چیزیں ایئر لفٹ کریں گے جی, اور کتنا اگر یہ معاملہ یہاں پر ایسے ہی کھڑا رہے گا, دیکھیے افورڈیبلٹی کا ایشو ہو جائے گا, یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. بھی ایشو آئے گا, مہنگائی ہو جائے گی, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی چین پوری ڈسٹرب ہو جاتی ہے, ہر قسم کا کرائسس آ سکتا ہے, ہر قسم کا کرائسس آ سکتا ہے. میں اس میں آخری بات یہ کروں گا کہ یہ کرائسس اگر دنیا اس میں گیا تو اس کی رسپانسبلٹی اسرائیل اور امریکہ پر ہوگی. یہ اس کی رسپانسبلٹی آپ ایران کے اوپر نہیں ڈال سکتے. یہ رسپانسبلٹی ہونی ہے کیونکہ ایگریسر وہ ہیں, انہوں نے سٹارٹ کیا. اچھا, ایک چیز, بڑی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر کہ ڈومیسٹک آڈینس کو کیٹر کرنے کے لیے ٹرمپ صاحب یہ کر رہے ہیں, ایرانینز یہ کر رہے ہیں, لیکن مسئلہ صرف ڈومیسٹک آڈینس تک نہیں رہا, مسئلہ صرف ایران اور امریکہ کے عوام تک محدود نہیں رہا, پوری دنیا سفر کر رہی ہے. دیٹ انکلوڈز یو ایز ویل, دیٹ انکلوڈز اس ایز ویل, اینڈ وی آر ٹرائنگ ناٹ اونلی کہ ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے, بلکہ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بحران آگے نہ بڑھے تاکہ ہم بھی اس کے سنگین اثرات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو پھر مطلب یہ معاملہ اس سے آگے نہیں بڑھ چکا آپ کی نظر میں؟ دیکھیں, کوئی بھی ملک جب اس طرح کی جنگ میں جاتا ہے تو اس کے سامنے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جن کو حاصل کرنا ہوتا ہے. وہ پہلا آبجیکٹیو یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اپنی عوام کو راضی کرنا ہے, وہ تو جنگ ختم ہونے کے بعد سارا معاملہ ہوتا ہے نا, بیچنا ہوتا ہے نا. امریکہ کے سامنے پہلا آبجیکٹیو بظاہر ابھی تک کیا تھا کہ ہم نے ایران میں جانا ہے, اور ایران کا جو موجودہ سسٹم ہے, رجیم ہے, ان کا جو وہاں پہ جس انداز سے ان کی گورنمنٹ چل رہی ہے, اس کو ہم نے اس طرح کا جو ہے جوڑ یا اس طرح کا دھچکا پہنچانا ہے کہ وہ سب کچھ گر جائے. وہ انہوں نے 40 دن زور لگایا, وہ نہیں گرا. اس کے بعد انہوں نے سیز فائر کی, سیز فائر کے بعد انہوں نے وہ جنگ جو ایران نے
میدان عمل کے اندر جیتی تھی، ان کو ٹیبل کے اوپر جیتنے کی امریکہ نے کوشش کی. ایران نے ظاہر ہے اس کے اوپر اپنے جو بھی ان کی تحفظات تھے، ان کی جو شرائط تھی وہ رکھی. وہ معاملہ وہاں پہ حل نہیں ہوا. اب امریکہ ایک اور جسے کہتے ہیں ایک ٹیکٹکس جو ہے وہ اس کو یوز کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ بلاکیڈ کر دیں، اور بلاکیڈ جب کریں گے تو اتنا چوکھڑ ہو جائے گا، اتنا سٹائفل کر دیں، اتنا سانس بند کر دیں معاشی طور پر ایران کا کہ ایران گر جائے. ظاہر ہے ایران کے اندر نقصانات ہوئے ہیں، ایران کے اندر انفلیشن کی بات ہو رہی ہے کہ 70% تک پہنچ گئی ہے، لیکن ایران کی جو عوام ہے وہ ابھی بھی کھڑے ہیں. وہ ایران کے اندر سڑکوں پہ اوپر باہر نہیں نکل رہے کہ آپ جو ہے جائیں اور امریکہ سے جا کے آپ مذاکرات کریں اور جو امریکہ کہہ رہا ہے وہ اس کے اوپر اپنی بات مان لیں. آپ نے جو شروع میں بات کی کہ جی چائنا کا معاملہ ہے، چائنا کے اوپر وہ زیادہ افیکٹ ہوگا، شاید اگلے حصے میں آپ نے اس کو بعد میں آتے ہیں. اب اس وقت جو ہے سب سے جو بڑا ایشو میری نظر میں جو سامنے ہمارا آ رہا ہے، اٹ از جس ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، ہوم کانسٹیچوئنسی از ون آف دا ریزن وہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اٹ از اب دونوں امریکہ اور ایران کے درمیان جو اس وقت جنگ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہوئے ہیں، اور جو یہ ہمیشہ جو ہے یونیورسلی یہ بات رہی ہے کہ جو جنگ جیتتا ہے وہ پھر رولز وہی طے کر رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جب دوسری جنگ عظیم میں جب امریکہ جیتا تھا، امریکہ نے فیصلہ کیا ہمارے جرمنی میں اتنے رہیں گے سولجر، جاپان کے اندر اتنے رہیں گے، اس عرصے تک ہمیں جاپان پیسے دے گا، جرمنی پیسے دے گا، اٹلی سے ہم اتنی وار ریپریشن لیں گے، اور وہ سب کچھ لیا. اب ایران جو ہے وہ کہتا ہے ہم نے جنگ جیتی ہے. جو اسٹریٹ آف ہارموز ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ بھائی 27 فروری کو وہ کھلی ہوئی تھی، وہاں پہ کوئی ٹول ٹیکس نہیں لگا ہوا تھا. اب ایران یہ کہتا ہے کہ اب یہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے ہم اپنی شرائط کے اوپر کھولیں گے. آپ اندازہ کریں نا، روزانہ اگر 136 وہاں سے شپس گزرتے ہیں، ان 136 کے اوپر وہ $2 ملین بھی وہ اگر ٹول ٹیکس لگا لیتے ہیں تو ایران کو کتنا پیسہ ملے گا؟ $96 بلین اینولی. اور اس کا ایک دوسرا فارمولا بھی تھا، وہ تھا کہ $1 پر بیرل، $2 پر بیرل کے حساب سے. تو اس سے بھی کیلکولیشن آپ کر سکتے ہیں کہ اگر 20 ملین بیرل گزرتا ہے تو اس کو آپ ملٹیپلائی کریں تو کہاں جاتا ہے. لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایران ریسیوز فرسٹ ریونیو فرام اسٹریٹ آف ہارمز ٹولز، اور اس کے اندر جی یہ سیکنڈ ڈیپٹی اسپیکر آف پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ جی دا فرسٹ ریونیو فرام دا ٹولز کلیکٹڈ آن ویسلز پاسنگ تھرو دا اسٹریٹ آف ہارمز ہیز بین ڈپازیٹڈ انٹو دا سینٹرل بینک آف ایران اکارڈنگ ٹو دا سیمی آفیشیل تسنیم نیوز ایجنسی. یہ ان کی ایجنسی ہے. اچھا، ایک خبر کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، ایک خبر کے مطابق ایران کے شپس جا رہے ہیں، خاص طور پر ایران وہ جو چائنا کی طرف ہے. کچھ خبریں ہیں، کچھ نمبر آف کچھ شپس اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں. سو یہ امریکنز یا دنیا جو ہے چائنیز ویسلز وہاں سے گزرنے کی ان کو روکنے کی وہ ہمت نہیں کریں گے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ چائنا کی ویسل اور جو ہے وہ دکھاوے کے لیے. لیکن میں جو اس کے اندر جاننا چاہ رہا تھا جوئی صاحب، ادھر سے ایران نے وہ کہہ رہے ہیں بلاکڈ ہے، پھر دوسرا جس طرح سے گھمن صاحب سے تھوڑا سا ایکسپلین کیا کہ وہ چینی جہازوں کو روکنے کی ہمت نہیں کریں گے، لیکن چینی جہازوں پر وہ پھر ٹول بھی ایرانیز اس طرح سے نہیں لگائیں گے کیونکہ ان کا اپنا ایگریمنٹ اس طرح کا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک الگ. تو ٹول اس کا مطلب ہے جو وصول کیا جا رہا ہے دوسری ویسل سے، تو ان کا کاروبار الگ چمک رہا ہے. رشینز نے آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں انہوں نے بڑا تیل بیچا، دے ور ویری ہیپی کہ جنگ ہو رہی ہے. ایک تو سینٹر سٹیج تبدیل ہوا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہم تیل بیچیں گے. بعد میں انہوں نے اس پہ پابندی لگا دی. تو یہ جنگ بھی چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے اپنے کاروبار بھی چل رہے ہیں. لگ رہی ہیں اسی کریے تو کی کریے سر، آپ کچھ بھی نہ کریں. میں آپ کے ذمہ تو یہ رپورٹرز میں دنیا کی کوئی رہنمائی کرنی ہے. آپ مجھے ابھی تک نہیں بتا رہے کہ آپ کو پاکستان کے سرکاری غیر سرکاری ذرائع، امریکہ کا میڈیا، یورپ، ایران، کسی جگہ سے کوئی خیر کی خبر آئی ہے کہ مذاکرات کی طرف کچھ بات بڑی ہے؟ ابھی تک وہیں آپ کھڑے ہیں. میں بتاؤں؟ ہاں جی پلیز. سر اس میں مسئلہ یہ ہے حسن ایوب صاحب ذمہ داری نبھائیں. جوئی صاحب، اس وقت ہماری جو ہے وہ بھرپور کوشش ہے پاکستان کی. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے مذاکرات کی میز کے اوپر امریکہ اور ایران بیٹھ جائے. ہم اپنے تمام وسائل بروئے کار لے کر آ رہے ہیں. دوست ممالک بالخصوص چائنا، اس کو ہم نے فلی انگیج کیا ہوا ہے اور چائنا بھی اس کے اندر کی رول پلے کر رہا ہے. جو ویسے کواد کنٹریز ہیں وہ بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں ڈے نائٹ اسی پیس کے ساتھ جس پیس سے ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ سیکنڈ راؤنڈ ہونے والا ہے.
جب ہم نے یہ رستے بند کیے تھے جس سپیڈ پر کام ہو رہا تھا اسی سپیڈ پر کام چل رہا ہے. اور دیکھیں اس کے اندر جو فیلڈ مارشل صاحب ایران بھی گئے نا اور اس کے بعد واپس آئے اور اس کے بعد ہم سمجھ رہے تھے کہ چیزیں بڑی تیزی سے جو ہے وہ آگے ہو رہی ہیں, اسی رفتار سے پاکستان ایفرٹس کر رہا ہے, اسی رفتار سے. اور یعنی دن رات کام ہو رہا ہے اور بالخصوص رات کا ٹائم جو ہے وہ امریکنز کے ساتھ انگیج کرنا پڑتا ہے نا, ٹائم زون کا فرق ہے. تو وہ دن کا ٹائم جو ہے ایرانین کے ساتھ اور ایون رات کے ٹائم دونوں کے ساتھ انگیجمنٹ چل رہی ہے. ادھر سے ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ انہوں نے چائنیز ایمبیسڈر کو بلایا اور ان کو بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہی بتانا ہے کہ جی آپ کمیونیکیٹ کریں کہ یہ ایشو جو اپنا رول پلے کر رہا ہے چائنا, وہ رول جو ہے اس کو مزید فاسٹ ٹریک کرے تاکہ دنیا کو اس عذاب سے نجات مل سکے. اور یہ نجات کے لیے ہم بڑے پر امید ہیں اور ہمیں یہ بڑی پاکستان کو امید ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ اسلام آباد ٹاکس جو ہیں وہ ریوائیو ہو جائیں گی اور کوئی ایسا فارمولا ترتیب دیا جا رہا ہے جو دونوں کو مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے رضامند کر لے. اچھا, اس میں ایک چیز ہے چوہدری صاحب جو میں بھی کہنا چاہوں گا کہ سوال کل میں تواڈے کولوں پوچھیا سی کہ دنیا کی سپر پاور کون ہے اور کیا ٹرمپ کیا سوچتا ہے یا کیا کرنا چاہتا ہے وہ صرف شاید وہ بھی نہیں جانتا. تو دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ, دیر از اے لمٹ ٹو آر ایفرٹس کہ جو ہم کر رہے ہیں اور ہم کوششیں کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے ڈیسائیڈ تو ٹرمپ نے کرنا ہے. تو پھر اس کے اندر ہاؤ کین وی پریمپٹ اینڈ پریڈکٹ سم تھنگ اینڈ سم بڈی ہو از انپریڈکٹیبل. No, I am not taking you as astrologers or star gazers. میں تو یہ ہے کہ خاور گمن پوری امریکہ کا میڈیا, پورا یورپ کا ہر طرف نظر رکھی ہوتی ہے. ادھر بھی سارے انگریزی اخباروں کی پرنٹ لائن تک پڑھی ہوتی ہے انہوں نے. میں تو کہتا ہوں کہ ابھی انفارمیشن کیا ہے, انفارمیشن تو حسن نے بتایا نا کہ دیکھیں ہماری کوشش تو پہلے دن سے یہی ہے کہ ہم پرخلوص کوشش کر رہے ہیں اور حسن کے پاس اپنی کوئی کی دسیا گل تو سنو, ان کی اپنی اطلاعات ہیں لیکن ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, ہم ظاہر ہے ان کا میسج ادھر پہنچاتے ہیں. اور بھائی آج امریکن جو قائم کام سفیر ہیں کیا وہ بھی ملاقات ان کی وزیر داخلہ سے ملاقات ہوئی ہے, وہاں سے کیا نکلا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا دوں اصل جو ایشو جہاں پہ پھنسا ہوا ہے, ایرانینز جو کہتے ہیں, جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ کہتے ہیں ساری باتیں ٹھیک ہیں, گارنٹی کون دے گا کہ اب کی بار جو ایگریمنٹ ہوگا جب ٹاکس ہوں گی تو اس کے بعد اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. اصل معاملہ اس کے اوپر ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ, کیونکہ 2 دفعہ مذاکرات کے دوران حملہ ہوا, ایران نے اسٹریٹ آف ہارموز کھولی تو انہوں نے بلاکیڈ کر دیا. اس کے بعد اب دیکھیں نا ہر روز پریزیڈنٹ وہ کہہ رہے ہیں ڈیمانڈ میں اضافہ کر دیتا ہے امریکہ. ہمارے پاس یہ بات بھی ہے, وہ کہتے ہیں امریکہ جو ڈیمانڈز ہیں اس کے اوپر اگر ہم کا کنسنسس ہو جاتا ہے یعنی میٹ کر لیتا ہے ایران تو وہ 3-4 ڈیمانڈز اور شامل کر دیتے ہیں. فی الحال جو ہے نا اسی نہیں مطلب اس اعتبار سے کیونکہ جب P5+1 نہیں کروا سکے امریکہ کو باؤنڈ اس چیز پہ کہ وہ 2018 میں یونیلیٹرلی اس معاہدے سے نہ نکلے, تو اب کیا ہوگا یہ دیکھنا باقی ہے. ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب ہمیں جوائن کریں. ہاں جی چوہدری صاحب, شاہ صاحب گل کر پھیلی ہوئی بات کہ ایران جو ہے وہ اپنا موقف جو ہے اس میں تبدیلی کر کے اس کو زیادہ سخت بناتا جا رہا ہے. سر وہ ظاہر ہے کہ وہی بات وہ گمن صاحب نے کی نا, ڈیفیسٹ کا ایشو ہے. اب اگلا جو معاملہ ہے جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, شاہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بیسکلی ہو یہ رہا ہے کہ دوسرا ایک اسٹریٹ آف ملاکا ہے جس کا بڑا ہم تذکرہ کرتے ہیں. بیسکلی یہ اس کی کوئی لینتھ ہے تقریباً 800 کلومیٹر اور یہ تھائی لینڈ اور اس کے ساتھ ساتھ ملیشیا, انڈونیشیا اور سنگاپور کو بیسکلی اس کے درمیان سے گزرتی ہے. اور اس میں ہے یہ سلسلہ کہ یہ تقریباً اس میں 2.8 کلومیٹرز کا اس کا جو چوک پوائنٹ ہے, یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آبنائے ہرمز میں ہم کہتے ہیں کہ تقریباً 28 سے 30 کلومیٹر کا 35 کلومیٹر کا کوئی چوک پوائنٹ ہے, لیکن یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ چوک پوائنٹ جو ہے وہ کافی نیرو ہے, لیکن جو گلوبل ٹریڈ ہے وہ دنیا کی اچھی خاصی یہاں سے ہوتی ہے اور اس کے اندر ہر طرح کی ٹریڈ ہوتی ہے. یعنی کہ ہرمز سے تو ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری جو ٹریڈ ہے وہ صرف آئل اور گیس سے ریلیٹڈ ہے, لیکن یہاں سے کافی ہوتی ہے. تو اب یہ بڑی سگنیفیکنس رکھتی ہے. تو ہوا یہ ہے کہ انڈونیشیا اور سنگاپور نے یہ اب کہا ہے کہ جب یہاں سے اسٹریٹ آف ہرمز سے ایران پیسے کلیکٹ کر رہا ہے, ٹول لگا رہا ہے, تو ہم کیوں نہ کریں. تو یہ آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ یہ ملاکا شپ ٹولز ڈیوائڈ emerges between Indonesia and Singapore. Top officials from Indonesia and Singapore struck starkly different tones Wednesday on charging tolls in the Malacca Strait.
a debate sparked by Iran's push to levy fees on ships transiting the Strait of Hormuz. تو اب یہ اندازہ کر لیں شاہ صاحب، تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے تھے گل ود گئی ہے مختاریہ، تو یہ اب بجائے اس کے کہ جنگ رکوائیں، یہ تو پیسہ اور مال بنانے پہ جہازوں کو پکڑ پکڑ کے غور شروع ہو رہا ہے. از دیٹ ایون پاسبل، یا جس کی لاٹھی اس کی بھینس؟ بہت شکریہ پروگرام میں لینے کا، اور سب کو سلام. آپ کے پروگرام میں پرابلی یہ ہم نے بات کی تھی ایک دفعہ پہلے کہ اگر جو ایران چاہ رہا ہے اسٹریٹ آف ہارمز میں رجیم اسٹیبلش کرنا ٹول کی اور لیوی کی، اگر ایران اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ باقی جگہوں پہ بھی اسٹریٹس پہ بھی پھر لوگ اس طرح کے کام کریں گے، اور وہ چیز اب سامنے آنا شروع ہو گئی. اچھا، یہ ہوگا کیا اس سے؟ کہ اس سے یہ ہوگا کہ ظاہری بات ہے، ایک بالکل عام فہم سی بات ہے کہ جب کوئی شپ گزرے گا تو اس کو ایکسٹرا پیسے دینے پڑیں گے. جب ایکسٹرا پیسے دینے پڑیں گے تو وہ کسٹمر سے لے گا یہ پیسے، اور کسٹمر سے لے گا تو ظاہری بات ہے اوور آل جو میری ٹائم ٹریڈ ہے وہ بڑھ جائے گی، مطلب اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی. تو یہ تو ایک اس کا افیکٹ آنا ہی آتا ہے. اس کا ایک مجھے یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پلائے ہو ایک طرح کا کہ جی ہم اس طرح کی آوازیں دنیا کے مختلف ممالک سے ابھاریں اور ایران کے اوپر پریشر ڈالیں کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو پھر یہ تو ساری دنیا یہ کام کرنا شروع ہو جائے گی، تو تم یہ کام نہ کرو. مطلب ساری دنیا کو بیسیکلی ایک موو کریں ایران کے اگینسٹ. شاہ صاحب، اور انڈونیشیا اور امریکہ کا ایک پیکٹ بھی ہے نا، تو کہیں وہاں سے تو یہ پش نہیں آیا؟ کہاں سے؟ سوری، امریکہ اور انڈونیشیا کا بھی ایک پیکٹ بھی ہوا ہے نا، تو اس کے بعد بھی ڈیفینس کا، تو کیا ان کی طرف سے بھی تو تھوڑا مطلب ہے یو ایس کا، تو سنگاپور کو بنایا ہی اس جگہ پہ اس طرح سے ہے مضبوط، اور اس کی اکانومی اتنی اسٹرانگ کی ہے کہ وہ وہاں پہ ایک مضبوط ایکٹر کے طور پہ اس ریجن میں پلے کرے اپنا رول. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اس طرح کا ایک موومنٹ ہو کہ یہ بیسیکلی ڈومینو افیکٹ سے بچانے کے لیے سب کو چاہیے کہ وہ ایران کو سمجھائیں کہ وہ اس قسم کا کام نہ کرے. آج پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک بڑا مزیدار شام کو ٹویٹ آیا، آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا، میسج آیا ایکس پہ. انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے اپنی بحریہ کو کہا ہے کہ جو بھی چھوٹی موٹی بوٹس ہیں جو کہ مائن ڈال سکتی ہیں ان کو تباہ کر دیں، اور میرے مائن سویپرز اس وقت اسٹریٹ آف ہارمز سے مائن سویپنگ کر رہے ہیں. اچھا، اب یہ تھوڑا سا مجھے تو مزے کا لگا کہ انہوں نے بلاکیٹ لگایا تھا یہ کہہ کے کہ اسٹریٹ آف ہارمز ایران کے کنٹرول میں ہے. اچھا، اب اگر آپ کے مائن سویپرز وہاں کام کر رہے ہیں، آپ کی نیوی وہاں پھر رہی ہے جو بورڈز کو نشانہ بنائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز تو آپ کے کنٹرول میں ہے. اور اگر اسٹریٹ آف ہارمز آپ کے کنٹرول میں ہے تو پھر آپ نے بلاکیٹ کیوں لگایا ہوا ہے؟ تو یہ کوئی عجیب سی ایک بات پریزیڈنٹ ٹرمپ کرتے ہیں. شاہ صاحب، انہوں نے ایک ہفتہ پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ہماری جو مائن سویپرز ہیں وہ وہاں سے مائنز نکال رہی ہیں. یہ ٹرمپ صاحب نے ایک ہفتہ پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ہم نے جناب وہ مائنز نکالنے کا سلسلہ شروع کر دی ہے، تو وہ ابھی تک نکل نہیں رہا، اور آج پھر وہ دوبارہ انہوں نے جو ہے نا وہ مائنز کی سویپنگ سٹارٹ کرا دی ہے. دوبارہ انہوں نے کیا ہے، پھر ایک ہفتے بعد چیک میں پہنچیں گے، پھر ہفتے بعد پھر کہیں گے کہ پھر ہماری مائن سویپنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. تو وہ لگتا ہے کہ اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھنا ہے. اچھا شاہ صاحب، اصل میں جو آپ کا آرگومنٹ ہے وہ ٹو سرٹن ایکسٹینٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن ایشو اس وقت جو ہے ارمل صاحب وہ یہ ہے کہ ایران کے اوپر حملہ کیا گیا. ایران کے اوپر جب حملہ کیا گیا 46,000 ٹارگٹس ان کو ہٹ کیا گیا، اس کے بعد جس انداز کی وہاں پہ تباہی ہوئی ہے یہ بھی سب کے سامنے ہے. اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ایران یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے پرماننٹلی یہ کام کرنا ہے. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ 27 فروری کو اسٹریٹ آف ہارمز کھلی ہوئی تھی، ساری دنیا کی تجارت یہاں سے ہو رہی تھی، تو میرے اوپر جو آپ نے حملہ کر دیا ہے تو اس کا بھی کسی نے حساب کتاب دینا ہے کہ نہیں دینا. تو بنیادی طور پر جو ایران نے اس وقت کام کیا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں جو مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بیٹھوں گا، جو مذاکرات ہونے ہیں ظاہر ہے اس کے اوپر جو ایکسچینج ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تجاویز شرائط جو بھی دونوں فریقین کی، تو اس میں یہ بھی چیز ہے یا میرے جو فروزن $20 ارب ہیں ان کو انفریز کریں، میرے اوپر جو پرائمری اور سیکنڈری سینکشن لگی ہوئی ہیں ان کی آپ لفٹنگ کا مجھے اسکیجول دیں کہ امریکہ جو ہے اس کے اوپر ختم کرے گا اور مجھے ایک نارمل کنٹری کے طور پر ایکسیپٹ کیا جائے گا. تو یہ ایک لیوریج کے طور پر اس وقت جو استعمال کر رہا ہے ایران ہرگز ابھی تک نہیں سمجھ آیا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں فار آل دا ٹائمز ٹو کم میں آئی ایم گوئنگ ٹو امپوز اے ٹول آن دس. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. یہ جو یہ ملاکا اسٹیٹ ہے
ظاہر ہے اس کے اوپر انٹرنیشنل جو کنونشن اپلائی کرتی ہے. ایون جو ہے یہ باسفورس جو ٹرکی کی ہے, حالانکہ اس کے اوپر ٹرکی کا سارا ساورن کنٹرول ہے, لیکن اس کے اوپر بھی انٹرنیشنل جو ہے کچھ قوانین لاگو ہوتے ہیں کہ آپ کمرشل جو ہے وہاں پہ جو شپس ہیں ان کو نہیں روکیں گے. اسی طرح سویز کینال ہے وہ ایجپٹ کے پاس ہے, لیکن وہاں سے آپ سویز روک سکتا ہے, لیکن اس بنیاد کے اوپر نہیں روک سکتا کہ جی یہ فلانے ملک ہے یا اس ملک ہے, کوئی جنگ شنگ ہو جائے تو وہ روک سکتے ہیں. تو یہ بڑا مشکل ہوگا ایران کے لیے یونیلیٹرلی. یہ میرے خیال میں جب تک یہ مذاکرات نہیں ہوتے تب تک یہ خبریں ہم سنیں گے. سر اس کا جواب لیں گے, شاہ صاحب اس کا جواب لیں گے, اس کا ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. شاہ صاحب بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, آپ کا جواب بریک کے بعد شامل کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم. شاہ صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ؟ جی. اچھا جی, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ بفور آئی تھرو دا کوشچن ٹو یو شاہ صاحب, کہ ہم نے جو پڑھا تھا اس کے اندر یہ تھا کہ یہ جو اسٹریٹس ہوتی ہیں بیسیکلی اسٹریٹ آف ملاکا ہو باسفورس ہو یا پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہارموز والا جو معاملہ ہو, یہ بیسیکلی نیچرل سی ویز ہیں تو ان کے اوپر ٹولز نہیں لگتے. لیکن جو پیناما ہو گئی, سویز ہو گئی, ان کے اوپر جو ہوتا ہے کہ یہ مین میڈ ہیں تو وہاں سے وہ کرتے ہیں. $4 لاکھ سے لے کے $1 ملین تک پیناما ہو, سویز ہو, یہاں پر سے چارج کرتے ہیں. ایون یہ کہ باسفورس جو والا معاملہ ہے, اسٹریٹ کا معاملہ ہے, تو ترکی وہاں سے پیسے وصول کرتا ہے اس سے. اور پھر جو کینیڈا کی سائڈ پہ جو سی ویز ہیں وہاں پر بھی امریکہ بھی اور کینیڈا بھی اس سے چارج کرتے ہیں. تو یہ وڈ یو لائک ٹو ایکسپلین اٹ فردر؟ جی, یہ ہم نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ اسٹریٹ اور کینال میں فرق ہے. بیسیکلی کینال جو ہے وہ اس کو کیونکہ ڈگ کیا جاتا ہے, خود مین میڈ ہوتی ہے اور اس میں سرمایہ بھی لگتا ہے, اس میں کسی ملک کی ٹیریٹری بھی آتی ہے, تو وہ اس ملک کی پراپرٹی ہوتی ہے. ہاں جی. اور پھر وہ اس پراپرٹی کے عوض وہاں سے گزرنے کا ٹول لیتا ہے. اچھا, روکتے کسی شپ کو نہیں ہے کیونکہ آمدن کا ذرائع ہوتا ہے یہ, لیکن ظاہری بات ہے روک بھی سکتے ہیں, ان کی پراپرٹی ہے وہ روک بھی سکتے ہیں, اور جنگ ہو جائے تو اپنے فریق کو تو بالکل نہیں آنے دیں گے. لیکن اس کے قطع نظر وہ جو جتنی بھی کینالز بنائی گئی ہیں وہ چوک پوائنٹس ہیں, تو وہاں پہ یہ سارے جو بہادر لوگ ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, امریکہ, برطانیہ, فرانس, اور وہ انشور کر رہے ہیں کہ یہ چلتی رہے. پیناما والی ہے یا کون سی ہے سر؟ وہ تو سر ایک جہاز سے بھی رک جاتی ہے میرے خیال میں اس کی شپنگ. جی, سوئس کینال ہے یہ. 2023 میں وہاں ایک جہاز پھنس گیا تھا اور وہ بند ہو گئی. تو یہ ساری تو یہ کینالز ہیں بیسیکلی. اچھا, جہاں آپ نے باسفورس اسٹریٹ کی بات کی ہے تو وہاں اس کے اوپر ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, مونٹریو ایگریمنٹ اس کو کہتے ہیں, اور اس ایگریمنٹ کے تحت ترکی کو کچھ رائٹس دیے گئے اور ترکی کو پابند کیا گیا کہ اس نے شپنگ کو کچھ رائٹس دینے. لیکن اسٹریٹ آف ہارموز پہ, اسٹریٹ آف ملاکا پہ, اس طرح پہ یہاں پہ کوئی ایگریمنٹس نہیں ہوئے ہوئے, اور ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے دنیا کی کہ جتنے بھی نیچرل واٹر ویز ہیں یہ سب کے لیے کھلے ہونے چاہیے, کیونکہ یہ سب کے لیے خوشحالی کا ضامن ہے. تو اس پہ کسی ایک ملک کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے. لیکن سر ایک چیز تو ہم نے کنسیڈر کرنی ہے نا, وہ یہ ہے کہ ڈسپائٹ آل دا سینکشنز, ڈسپائٹ ڈیفیمیشن اور سارا کا سارا جو ان کے ایسٹس پہ کنٹرول جو فریز کیے ہوئے تھے, ایران نے آج سے پہلے کبھی اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرنے کی کوشش نہیں کی. ورلڈ نیڈس ٹو ریئلائز دیٹ. اور اس پہ تھوڑا سا ارمز صاحب ایڈ کرتا چلوں, جو آپ بات کر رہے ہیں نا کینال کا, فار ایگزامپل یہ جو سویز کینال ہے یہ ریڈ سی اور میڈیٹرین سی کو کنیکٹ کرتی ہے. تو یونائٹڈ نیشنز کا کنونشن آن دا لا آف دا سیز ہے نا, مطلب وہ ٹول یا اس کے اوپر فیس ضرور لگا سکتا ہے, ایجپٹ لگا سکتا ہے یا ٹرکی لگا سکتا ہے, وہ روک نہیں سکتے جو کمرشل کسی کو, جی میں نے اس ملک کی اگر اس کے ساتھ جنگ میں نہیں گیا یا کوئی ایسی وجہ نہیں بن گئی, ادروائز ان کی وہاں سے جو گزر ہے وہ اس کے اوپر پابندی ہے. پابندی ان دا سینس کہ اس کنونشن کے تحت یہ اس کے اوپر سارٹ آف ایک انٹرنیشنل ہے کہ قانون کے تحت کہ آپ روکنا نہیں کسی کو. نہیں, وہ تو امریکہ کس بنیاد پہ وہاں پر بلاکٹ لگا کے بیٹھا ہے, وہ کون سے انٹرنیشنل لاز کو فالو کر رہا ہے؟ وہی بات میں کرنے لگا تھا کہ امریکہ پھر جنگ لگی ہوئی لگایا ہوا ہے. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ نا, جنگ میں تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اینی تھنگ از پاسبل. شاہ صاحب کہہ رہا ہوں اس لیے امریکہ لگا, امریکہ نے جنگ شروع کی ہوئی ہے, دیٹ از کالڈ دا جنگ. نہیں, لیکن دیکھیں امریکہ نے جنگ نہیں, امریکہ نے سیز فائر میں بلاکٹ لگایا. جی, امریکہ نے جنگ کے دوران نہیں لگایا, سیز فائر میں لگایا. تو یہ بالکل ہی ایک ناجائز قدم ہے اگر آپ اس حساب سے دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں. لیکن جو اگر دیکھیں کینالز تو باقاعدہ ان کی پراپرٹیز ہیں نا, انہوں نے خود بنائی ہے. تو آپ کے گھر کے دروازے کے اندر سے تو آپ وہی آ سکتا ہے جو آپ
की मर्जी का हो, जो जिसको आप इजाजत देंगे। तो इसलिए कैनाल्स पे तो बिल्कुल ये मुल्क ममालिक जो हैं ये रोक भी सकते हैं, और जिसके साथ लड़ाई हो उसको तो बिल्कुल ही रोक सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं आने देते हैं, क्योंकि एक तो प्रेशर होता है ये बड़ी पावर्स का, ये वहां बैठे होते हैं, ये होस्ट मुल्क पैसे तो ले रहा होता है लेकिन उसकी इनफैक्ट ऑन ग्राउंड इनकम कोई नहीं होता। अच्छा, लेकिन सर ये ये चीज सर ये देखें कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को खोलने का ऐलान करता है ईरान, और ये कहते हैं कि हमारा ब्लॉकेट कंटिन्यू रहेगा, और वो कहते हैं जी कि जब तक ये वंस फॉर ऑल किसी एग्रीमेंट साइन नहीं करता ईरान हमारे साथ। तो ये कौन सा कानून है, ये कौन सा तरीकाकार है अमेरिका की जानिब से कि उन्होंने कहा जी कि ब्लॉकेट हम जो है ना वो रहेगा, और अब वो कह रहे हैं कि ये ब्लॉकेट जो है ये मिसाइल मारने से ज्यादा जो है वो इस वक्त जो है वो हर्ट कर रहा है ईरान को, कि जो उनके जो उनकी बंदरगाहें हैं वहां से होने वाली जो इनकम है उससे ज्यादा मुतासर ये कर रहा है उनके जो हमने डिस्ट्रक्शन की है। तो ये बेसिकली मौकफ है। तो ये आलमी कवानीन इस मुतल्लिक कुछ कहते हैं, अमेरिका को किसी तरीके से कोई मतलब फोर्स किया जा सकता है कवानीन के तहत कि जो आप कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। देखें, आलमी कवानीन तो कोई एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आपने गजा देख लिया, आपने ईरान देख लिया, जो कुछ हो रहा है ये आलमी कवानीन से बाहर है। इस वक्त अमेरिका जो डिमांड कर रहा है वो भी सारा कुछ आलमी कवानीन से बाहर है। मावरा कानून डिमांड्स हैं और एक्शंस हैं अमेरिका के। जो ब्लॉकेट की आप बात कर रहे हैं, ये ब्लॉकेट खुद एक इनफैक्ट एक्ट ऑफ वॉर है। और जिस दिन अमेरिका ने ब्लॉकेट लगाया था, ये हमने आपके प्रोग्राम में पहले ही बात की थी, ब्रीच ऑफ सीज फायर हो गया था। उसके बाद जब उसका जहाज पकड़ा, दूसरी दफा ब्रीच ऑफ सीज फायर हो गया। तो अमेरिका 2 दफा ब्रीच कर चुका है सीज फायर को, लेकिन कौन सा कानून है, कहाँ है? और ईरान में और अमेरिका में इस वक्त जो टसल चल रही है, जो मेरे हिसाब से वो यही है कि ईरान कहता है किसी न किसी सिस्टम से के तहत तो बात करें, इंटरनेशनल रिजीम, इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के तहत तो बात करें। आप तो बिल्कुल वो बातें कर रहे हैं जो मावरा कानून है। फर्ज करें कि ईरान मान ले कि जी मेरी इतनी तबाही हुई है, इतना कुछ हुआ है, मैं मान लेता हूं आपकी सारी डिमांड्स। क्या गारंटी है कि कल ये यही डिमांड्स लेके किसी और मुल्क के ऊपर नहीं चढ़ जाएंगे कि तुम्हारी रिजीम हमें पसंद नहीं, को रिमूव कर दो, तुम्हारे बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज इतनी नहीं होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, तुम 0% एनरिचमेंट करोगे क्योंकि तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारे पास ये ज्योग्राफिकल एरिया नहीं होना चाहिए। शाह साहब, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए आपने कहा कि वो ये कहते हैं कि हम बात करें तो करें, लेकिन ट्रंप का मौकिफ देखें। वो कहते हैं कि जी ईरान इज हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम फिगरिंग आउट हु देयर लीडर इज। आई मीन द आयरनी। अच्छा, आगे कहते हैं दे जस्ट डोंट नो द इनफाइटिंग इज बिटवीन द हार्डलाइनर्स हु हैव बीन लूजिंग बैडली ऑन द बैटलफील्ड एंड द मॉडरेट्स हु आर नॉट वेरी मॉडरेट एट ऑल। तो आप अंदाजा करें। आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है और मैं आपके प्रोग्राम से ये पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं। मैं खुद ईरान में रहा हुआ हूं, वहां पे 2 गवर्नेंस सिस्टम्स हैं, एक आइडियोलॉजिकल है, एक पॉलिटिकल है, इसमें ये सबको पता है। और दोनों में आमतौर पे रिफ्ट क्या मतलब डाइसेंट रहता है मुख्तलिफ इश्यूज पे, इसमें कोई 2 राय नहीं है। हमारे मुल्क में भी होता है, हर मुल्क में होता है। अमेरिका में आप देखें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स में होता है, हर जगह होता है। लेकिन बाकी मुल्कों की तरह भी ईरान में जब एक डिसीजन ले लिया जाता है तो सब उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। ऐसे है। अब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वहां पे मॉडरेट्स में और हॉक्स में एक डाइसेंशन चल रहा है कि जी मॉडरेट्स कह रहे हैं डील करो, वो कह रहे हैं नहीं करनी। अच्छा, ये जानबूझ के फैलाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग इसको बाय कर रहे हैं और मीडिया पे आके ये बातें कर रहे हैं कि जी उनके यहाँ तो बड़ी रिफ्ट चल रही है। मैं जानता हूं उनके सिस्टम को, उनके यहाँ रिफ्ट हो ही नहीं सकती है। अच्छा। आइडियोलॉजिकल सिस्टम ऑलवेज प्रिवेल्स और सब उसके पीछे खड़े होते हैं। तो ये बातें ट्रंप साहब वैसी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन शाह साहब, आपकी बात से फिर यही हम मकसद लें कि वो जैसे कहते हैं ना कि पता नहीं जी सुप्रीम लीडर कहाँ है, तो इसका मतलब ये है कि जो उनका सिस्टम एग्जिस्ट करता है और जिसके अंदर जो हायरार्की है, इसका मतलब है सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई हैज द कंप्लीट कंट्रोल। यस, इवन देखिए मुश्तबा खामनाई या सुप्रीम लीडर एक बंदा नहीं है, इट इज एन इंस्टीट्यूशन। लेकिन चूंकि आप वहां पे रहे एडमिरल साहब, इस पे सवाल ये बनता है कि रिसेंटली वहां पे प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हुई और गाहे बगाहे होती रहती हैं। वो जो हम काफी मैसिव वहां पे हमें डिमॉन्स्ट्रेशन नजर आती हैं, वो जो सेगमेंट है उनको कौन रिप्रेजेंट करता है? उनकी जो है सियासी साइड करती है, IRGC करती है, कौन करता है? क्योंकि वो सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी भी तो है ना जिनके लिए आपको पता है कि उन्हीं को देख के अमेरिका ने कहा था कि आई एम कमिंग टू योर हेल्प एंड बिग हेल्प इज कमिंग योर गवर्नमेंट, इट्स योर टू टेक। देखिए खबर साहब,
ہر ملک میں پرابلمز ہوتے ہیں اور اس ملک کے عوام سڑکوں پر نکلتے ہیں اور اپنی گورنمنٹ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پرابلمز کا کیا ہے. ایرانی بھی اسی طرح کرتے آئے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ نکلتے آئے ہیں اور اب سوال کرتے رہے. ایرانیوں کا بیسک آرگومنٹ اگر آپ ان کے جلسوں میں جلوسوں میں جائیں تو یہ ہوتا ہے کہ جو تمہارے پاس پیسے ہیں وہ ہمارے اوپر خرچ کرو, کہیں باہر مت خرچ کرو. ٹھیک ہے, سیریا میں مت خرچ کرو, عراق میں مت خرچ کرو, لبنان میں نہ کرو, یمن میں نہ کرو, ہم پہ کرو, ہم پہ خرچ کرو جو کچھ تمہارے پاس ہے تاکہ ہمارے جو فائنینشیل ہیلتھ ہے وہ بہتر ہو. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ امریکہ سے ایگریمنٹ کر لو, اسرائیل سے ایگریمنٹ کر لو, کبھی امریکہ کو آواز دیو کہ آ جاؤ ہماری جان چھڑاؤ. ان سے ایسا کبھی نہیں ہوا. اگر ایسا کوئی ہوا ہے, کوئی پروف ہے, کوئی نعرہ ایسا ہے جلسے جلوسوں میں لگایا گیا ہو تو وہ آپ دیکھ لیجئے. مجھے کبھی نہیں. چودھری صاحب, تو یہ ایک بیسیکلی مس پرسپشن ہے ویسٹ میں کہ جب بھی لوگ باہر نکلیں گے وہ رجیم کے خلاف نکلیں گے, کیونکہ ویسٹ کو رجیم بری لگتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ سب کو بری لگتی ہے. تو ایسا نہیں ہے. ایک پوائنٹ کا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں. جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ جو ٹول لگ رہا ہے اور اس کے زمن میں ملاقہ سے جو آوازیں آ رہی ہیں, میں یہی بات کہنا چاہ رہا تھا. یہ میرے خیال خاور گھمن صاحب نے اس کو کلیئر کیا ہے کہ دیکھیں اس اسٹریٹ آف ہارمز پہ اگر ایران ٹول کی یا لیوی کی بات کر رہا ہے تو وہ خاص انوائرمنٹ میں کر رہا ہے کہ اس کے اوپر ایک جنگ مسلط کی گئی ہے, اس کے اوپر سینکشنز ہیں, اس کے ایسٹس فریز ہیں, تو وہ اس زمن میں یہ بات کر رہا ہے. اگر ملاقہ میں کوئی ایشو نہیں ہے تو ان کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ ٹول لگائیں گے صرف اس لیے کہ ایران وہاں پہ ٹول کی بات کر رہا ہے. اس لیے یہ مجھے فیک لگتا ہے, یہ مجھے پلوائے لگتا ہے. اس لیے بھی فیک ہے میرے صاحب کہ ایک سائڈ اس لیے بھی وہ فیک ہے کہ دوسری سائڈ پہ ساؤتھ چائنا سی ہے, انڈین اوشن کو ساؤتھ چائنا سی کنیکٹ کرتا ہے. بالکل ایسے. تو چائنا ادھر سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. انڈونیشیا, ملائیشیا اور سنگاپور کی اتنی ہمت کہ وہ چائنا کے ساتھ کنفرنٹ کریں, جسٹ ناٹ پاسبل. اور وہ ہمیشہ سے ویسے کہتے تھے ملاقہ ڈیلیما, دیر واز اے ریزن فار اٹ, اور اس کی وجہ سے سی پیک کا کوریڈور انہوں نے بنیاد رکھی تھی. جی چودھری صاحب, تسی کچھ پوچھنا چاہو سر؟ فیصل صاحب یہ فرمائیں کہ ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ ہمارا آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے. ایران جو ہے ان کا کلیم ہے اور وہ فزیکلی کئی ایسے اس کے ثبوت دے چکے ہیں کہ ایران ہیز کنٹرول اوور آبنائے ہرمز. اب اس وقت آپ کی ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے, ہو ہیز کنٹرول اوور ہرمز, اور یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور نمبر 2, آپ سارے اور ہم سب جو بات کر رہے ہیں, کبھی آپ ایران کا پورا نقشہ دیکھیں کہ کتنے ممالک کے ساتھ اس کا لینڈ روٹس ہیں, کتنے ممالک کے ساتھ ان کے سی روٹس ہیں, کدھر اور ڈیڈ سی ادھر قزاقستان سامنے ہے, میں ادھر بھی گیا ہوں اور ادھر بھی, تو مجھے اندازہ ہے کہ کتنے اس کے پاس روٹس اویلیبل ہیں, اور پاکستان سے چاہ بہار فلاں ان کی کتنی بندرگاہیں ہیں. امریکہ ان کا کون سا بلاکیٹ کر کے, اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ اب ان کے اوپر تباہی نازل کر کے امریکہ ان کے گھٹنے نہیں ٹکوا سکا تو اب یہ بلاکیٹ کر کے وہ کر لے گا. آئی ایم سوری, یہ کوئی اپنی شکست سے کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی اپنی فتح ڈھونڈ رہا ہے مسٹر ٹرمپ, وچ آئی تھنک نو بڈی از گوئنگ ٹو بائی. سر اس کا جواب دیجیے گا شاہ صاحب بریک کے بعد. سر بریک حاضر ہوتے ہیں. جی بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں خیر مقدم. فیصل صاحب, آپ تک سوال پہنچ گیا ہوگا چودھری غلام حسین صاحب کا, اگر اف یو کیئر ٹو ایکسپلین سر. جی بالکل پہنچ گیا, اور میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں جہاں تک میری ناقص معلومات ہے اور جہاں تک میں نے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز اس وقت بھی ایران کے کنٹرول میں ہے. آپ کے پروگرام میں ہم نے ایک دفعہ پہلے بات کی تھی کہ ایران کے لیے اتنا آسان ہے اس کو کنٹرول کرنا کہ یہ چھوٹی موٹی فشنگ بوٹس کے ساتھ بھی اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. اور آج ٹرمپ صاحب جو بات کر رہے ہیں یہ اسی بات کو بیسیکلی پروف کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی نیوی کو کہا کہ جو بھی چھوٹی بوٹ بھی نظر آتی ہے اس کو بھی مار. اس کا مطلب ہے کہ ایران کی وہاں پہ اسٹرینتھ موجود ہے. اچھا چلیں مان لیتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز ٹرمپ صاحب کے کہنے پہ ان کے کنٹرول میں چلی گئی, تو پھر بلاکیٹ کیوں لگایا ہوا ہے آپ نے؟ وہ کھول دیں. یعنی اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر اس کو کنٹرول کر کے بلاکیٹ لگایا ہوا ہے, اس کے اوپر ایک اور بلاکیٹ لگایا ہوا ہے. یہ کہاں کی منطق ہے؟ تو بیسیکلی یہ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے. گراؤنڈ سچویشن اگر دیکھیں تو لاجیکل یہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز ایران کے کنٹرول میں ہے, جس کی وجہ سے امریکہ نے بلاکیٹ لگایا ہوا ہے کہ پریشر میں آ کے ایران جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھول دے.
اور ایران وہ نہیں کھول رہا ہے تو بلاکیڈ بھی ظاہری بات ہے سخت ہوتا جا رہا ہے، اور جگہ جگہ یہ اس کے جہاز پکڑ رہے ہیں اور اس کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ایک اور اینگل پہ آپ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیے کہ یہ جو ٹاکس لمبی ہو رہی ہیں، یہ بے شک ایران اپنے پرنسپل سٹانس کی وجہ سے کر رہا ہے کہ کسی قاعدے قانون کے تحت مجھ سے بات کرو تو میں آگے بات کرتا ہوں، لیکن ایک شخص اس میں بالکل خاموش بیٹھا ہے اور اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور وہ ہے نتن یاہو۔ آپ یہ دیکھیے کہ نتن یاہو نے یقیناً ٹرمپ صاحب کو یہ کہا ہوگا کہ بات کر کے دیکھ لو، یہ باتوں کے نہیں لاتوں کے بھوت ہیں، بات کر کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اور ٹرمپ اور وہ مستقل اس کے کان میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ان سے باتوں سے کوئی بات نہیں بنے گی، ان کو مارنے کی ضرورت ہے۔ تو دس از ایکچولی ڈینجرس، یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی ڈینجرس سچویشن کی طرف جا رہی ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ ایران ایک پرنسپل سٹانس پہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کیونکہ اس میں میڈیشن کر رہا ہے تو پاکستان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی کوئی سچویشن نہ آئے جہاں پہ نتن یاہو یا اسرائیل پریویل کر جائے اور ٹرمپ صاحب اس کے کہنے میں پھر کوئی ایک بیوقوفی۔ شاہ صاحب ایک چیز یہ ہے کہ وہ ابھی یہ جو خبریں کل کی ہیں یہ بھی آ رہی تھیں کہ ان کا ایک اور ایئر کرافٹ کیریئر جارج بش وہ بھی اس سائٹ پہ گلف آف عمان کی طرف وہ ٹریول کر رہا ہے، تیسرا بھی آ رہا ہے۔ تیسرا بھی اچھا ایڈمن صاحب آپ سے سوال جاتے جاتے ایک سوال یہ ہے کہ یہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا روڈ ٹو ایران، اس کے اندر یہ بڑا ایکسپلین کیا گیا ہے کہ ایران یہ جو بڑے عرصے سے اس جنگ کی تیاری کر رہا ہے، ایران نیو دس تھنک کہ ایک موقع کے اوپر امریکہ نے ہمارے اوپر آنا ہی آنا ہے، کیونکہ اسرائیلیز جو ہیں کافی عرصے سے امریکہ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ایران کی پوری تیاری ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ امریکہ اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے پاس اتنے زیادہ ذرائع انٹیلیجنس کے، یہ مس کیلکولیشن وہ کیسے کر بیٹھے جس سے پہلے 4-5 جو ان کے صدور ہیں وہ اسرائیل کی بات میں نہیں آئے، اور موجودہ ایڈمنسٹریشن یا تمام ان کی جو انٹیلیجنس یا انٹیلیجنس کمیونٹی ہے وہ ٹریپ کیسے ہو گئے؟ اور یہ لمبی جنگ لڑنے کی کیپیسٹی کیا ایران کے پاس ہے؟ اگر یہ جنگ خدا نخواستہ ہوتی ہے اور یہ لمبی ہوتی ہے تو کیا سروائیو کر پائے گا ایران امریکہ کے ساتھ؟ دیکھیں لمبی جنگ لڑنے کی کیپیسٹی ایران کے پاس بالکل ہے، کیونکہ میں نے ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں شاید ایکسپلین کیا تھا کہ جو کلیہ ہے 21ویں صدی کی وارفیئر کا وہ ہے لو کاسٹ نان کانٹیکٹ وارفیئر، اور وہ ایران نے اسی پہ کام کیا ہے، اسی لیے اس کے پاس اتنا ایکسپینسو نہیں ہے وار لڑنا جتنا کہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے ایکسپینسو بنا ہوا ہے، تو ایران سسٹین کر سکتا ہے، انڈیجنائزیشن ہے وہاں پہ، انڈسٹریل کیپیسٹی ان کی اچھی ہے تو وہ یہ ضرور کر سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ امریکہ کیسے ٹریپ ہو گیا، صدر کیسے ٹریپ ہو گیا، امریکہ کیسے ٹریپ ہو گیا، دیکھیں ایک تو عام خیال یہ ہے کہ ایپسٹین فائلز کی وجہ سے ٹریپ ہوئی ہے لیڈرشپ، دوسرا ایک گینگ ہے یہ لیڈرشپ کا، ایون میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو سینٹ کام کے کمانڈر ہیں ایڈمرل بریڈ کوپر، تو ان کو بھی بیسیکلی ان کے رفقا میڈمرل کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ان کے بالکل تلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ کرنے میں اگینسٹ دا ایڈوائس از آلسو۔ تیسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ کتنے سارے لوگوں کو انہوں نے ریزائن کروا دیا، آج سیکٹری آف نیوی کو انہوں نے ریزائن کروا دیا، سیکٹری آف نیوی ہوتے ہیں ایک طرح سے وزیر نیوی، تو جو لوگ سیم وائسز ہیں جو نہیں مان رہے ہیں ان کو یہ ریزائن کرواتے جا رہے ہیں۔ ایک خبر یہ بھی ہے کہ جو انٹیلیجنس، کیونکہ امریکہ کی شاید اتنی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، حالانکہ امریکہ میں بہت سارے فوکس گروپس ہیں، ٹینکس ہیں جو ہر ریجن میں کام کرتے ہیں۔ سر پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں، انشاءاللہ پھر بات کریں گے، پروگرام سے فی الحال لیتے ہیں، اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر۔